बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, बरकतों का, रहमतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम की बहुत ही ख़ास नशिस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये रजब का महीना है, ये मेराज का महीना है, ये वो महीना है कि जब मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहानों के बादशाह के मेरे रब के साथ मेरे नबी के ताल्लुक़ की बात आती है तो मेरे नबी के, मेरे रब के महबूब हैं मेरे नबी। हमारी ये खुशकिस्मती कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो अगर हम सिर्फ इस हवाले से ही अपने रब का, अपने परवरदिगार का, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, उसका शुक्र अदा करने बैठें तो यकीन जाने, अगर मैं जज्बाती हो के कसम भी खा लूँ तो हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस बात का भी इंसाफ नहीं कर सकते। ये हमारी खुशकिस्मती है। सो शब मेराज की जब हम बात करते हैं तो ये वो दिन या ये वो महीना मैं कहूँ, और जहाँ मेरी इस्लाह की ज़रूरत होगी, मेरे उस्ताद मेरे सामने मौजूद हैं, वो मेरी इस्लाह करेंगे कि मेरे प्यारे नबी मेराज का उन्होंने सफ़र किया। सो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें क्या पैगामात समझने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, और कुरान और हदीस की रोशनी में क्या क्या कुछ है जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। और ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि जो आज की नशरियात है, आज का जो प्रोग्राम है, नहायत अकीदत और एहतराम के साथ, एक स्टूडेंट होने की हैसियत से, क्योंकि जो मेरे सामने मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और ये यकीन जाने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फ़ैमिली का हिस्सा हैं ये तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, और इन सब से मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। सो जहाँ जहाँ मुझे इस्लाह की ज़रूरत होगी ये मेरी इस्लाह करेंगे। मेरी पहली मेहमान शख्सियत किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लामा शहज़ाद मुजद्दिदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, PhD की हुई है इन्होंने, ऑथर हैं बहुत सारी किताबों के, नेशनल सीरत एवार्ड होल्डर हैं, लेकिन सबसे बड़ा एवार्ड और एजाज़ ये कि आपके दिलों में राज करते हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होगी जी हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे सर के साथ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे सामने मौजूद हैं, अगेन उस्ताद का दर्जा रखते हैं और उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। मैं देख के तारुफ़ करवा रही हूँ इसलिए कि कहीं पे कोई गलती ना हो। चेयरमैन हैं जी नेशनल उलमा काउंसिल पाकिस्तान के, और हेड हैं इदारा तालीमात नबवियत के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अगेन PTV की फ़ैमिली का, और मुख्तलिफ़ नशरियात में आपने इनको बतौर एक इस्लामिक स्कॉलर, बतौर एक टीचर और मेंटोर देखा हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, और ये TV होस्ट भी और कॉलमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो पेश किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन सुमा में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे सामने मौजूद हैं और इनसे भी बहुत कुछ प्रोफेसर साहिबा से, प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा साहिबा इस्लामिक स्कॉलर हैं, होस्ट हैं, राइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, और मेरी राइट जानिब प्रोफेसर साहब हैं, और प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब का तारुफ़ कराने के लिए यकीन जाने मुझे कार्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से इनको नवाजा, और सबसे बड़ी आलीशान बात ये कि अल्लाह के नाम को पूरी दुनिया में, और अल्लाह का नाम लेते हुए अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। मैं कहती हूँ इससे बड़ी शर्फ की बात हो नहीं सकती। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहें बेटा, आपने बड़ा अच्छा, मैं इस काबिल नहीं हूँ मगर आपने बड़ी अच्छे अल्फाज से नवाजा। बहुत शुक्रिया, और इनके आपके साथियों को भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी। और ख़वातीन हज़रात, किचन के सेगमेंट में हमारी शेफ़ अनम भी मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इस तरह के शो में आज मैं उसका पार्ट हूँ, और आज क्योंकि हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे उसी से रेलेवेंट जो है हम जो है खाना बनाएंगे न्याज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बनाने जा रहे हैं आज शाही कोरमा बनाएंगे, और उसके साथ हम बनाएंगे जर्दा। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? बिल्कुल मैंने शुरू कर दिया है।
اور بس آہستہ آہستہ جیسے بنتا جائے گا تو میں آپ بالکل سرو صحیح. کرتی جاؤں. خواتین حضرات آپ پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. پی ٹی وی ہوم کے آفیشیل فیس بک پیج پہ ہم نے ویڈیو ٹیزر آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ سوالات کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم. سر, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے, سر شب معراج کی اہمیت کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ. مولاي صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ارے واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین اور ہماری محترمہ ہوسٹ سندس جمیل صاحبہ, اللہ آپ کو اور برکتیں عطا کرے. نبی رحمت امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا علیہ تحیت و ثنا, آپ کے القابات اور آپ کے کمالات اور شانیں اور معجزات وہ اتنے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو اس میں ان جو معجزات کی فہرست ہے جس کی مثال معجزات کی دنیا میں بھی نہیں ہے. یعنی انبیاء سابقین کو اللہ نے بڑے معجزے, بڑی شانیں عطا کی ہیں, لیکن اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو خصائص و امتیازات عطا فرمائے ان میں کچھ ایسے معجزات بھی ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ معجزات بھی ان معجزات کو حیرت سے دیکھتے ہوں. اس میں 3 معجزے جو ہیں وہ ایسے بے مثل و بے مثال ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے. پہلا معجزہ شق القمر ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت نبوت سے فرش پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف چاند کو اشارہ کیا اور وہ شق ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا. اس پر لوگ اہل کفر انگشت بدنداں تھے. اور دوسرا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو معراج شریف کا عطا, اور قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی سعودی عرب سے فلسطین مکہ معظمہ سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی. سیر کا لفظ ہے قرآن پاک. یہ جو نائٹ جرنی ہوتی ہے نا, اس کو عربی میں اسرا کہتے ہیں. صحیح. تو قرآن نے چونکہ رات کا وہ سفر تھا اور اس کے لیے اسرا, اور پھر فرمایا وہ سفر کیوں کروایا تھا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, اللہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, کیونکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسرا. یہ جو زمینی سفر تھا یہ ہے اسرا. اس کے بعد جو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف 7 آسمانوں کی سیر ہوئی اور سدرۃ المنتہا تک گئے, جہاں جبریل امین جو اس رات کے سمجھ لیجئے پروٹوکول آفیسر بھی تھے اور مامور بھی تھے اللہ کی طرف سے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو لے کے آنا ہے پورے آداب کے ساتھ اور پوری شان و احترام کے ساتھ, وہ بھی رک گئے تھے. اس کو کہتے ہیں معراج. اور پھر اس کا تیسرا فیز شروع ہوتا ہے جہاں پر جبریل بھی نہیں تھے, صرف جانے والے تھے اور لے جانے والا. ارے سبحان اللہ. اس کے لیے جو لفظ علماء نے لکھا وہ ہے اعراج. یعنی شارٹلی 3 فیزز ہیں اس ساری ٹریولنگ کے, سارے سفر کے اور جرنی کے. پہلا ہے اسرا, دوسرا ہے معراج, اور تیسرا ہے اعراج. اعراج وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, اور رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ شرف دیا جو اس تاریخ کائنات میں کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا. وہ اللہ کا ایک ہی بندہ اور ایک ہی چشم مازاغ ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے رب کا جلوہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ معراج کا کلائمیکس ہے, اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم صاحب معراج کے قدموں سے وابستہ ہیں, سبحان اللہ. ان کے دامن سے وابستہ ہیں, اور رب کائنات نے ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. بے شک. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ, یہ شیخ سعدی نے ایک جملے میں حضور کے اس سفر کی بلندی اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ,
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ دیکھیے اوورال رجب المرجب شریف کا مہینہ یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ محرم شریف کا مہینہ، ذوالقعدہ کا اور ذوالحجہ کا اور رجب المرجب شریف کا، یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ جو 27ویں شب ہے جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اور آپ ذرا رک رہی تھی وہ جملہ بولتے ہوئے، میں بولتا ہوں کہ جس رات میں میرے نبی دولہا بنے ہیں، جس رات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہرے سجائے ہیں، سبحان اللہ، پنجابی میں کہیں تو حضور اس وقت اس رات میں خدا کی خدائی کے لاڑے بنے ہیں، اور اس انداز میں دولہا بنے ہیں کہ حسن تخلیق کو بھی رشک آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ کہا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کو بیان کرتے ہوئے یوں شروع کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اگر ہم بریلی کے تاجدار، دنیا عشق و محبت کے امام اور سخن کے تاجور، اگر ان کا سہارا لے لیں تو جس طرح کی منظر کشی انہوں نے کی ہے کہ جب حضور دولہا بنے تو کیفیت کیا تھی، خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کے جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ جیسا قادر الکلام بندہ یہ وہاں کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ تو 27ویں شب کو آقا علیہ السلام دولہا بنے، اور کائنات میں خدا کی پوری خدائی میں اتنا بڑا ہائی الرٹ کبھی نہیں ہوا جتنا مصطفیٰ کے اس سفر پر ہوا ہے، جتنا بڑا پروٹوکول ملا ہے آج تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ شب ہمارے لیے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اتنی زیادہ برکتوں والی۔ حضرت نے جہاں سے آغاز کیا تھا نا، وہ تو میرے آقا کا معراج ہے کہ وہ اپنے رب کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بلا حجاب دیکھ کے آئے ہیں، اور ہمارا یہ معراج ہے کہ ہم حضور کے معراج کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم حضور کے معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا معراج ہے کہ غرض ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں۔ اور آخری جملہ یہ کہ اس رات کی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے نسبت ہے، لہذا شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنن اعمال سنہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی اس ایک رات میں جاگ کے عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 سال کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے، 100 سال کی عبادت کی نیکی اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی صبح کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ سے جو مانگے اللہ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ پروگرام کے شروع میں جو ایک حرارت اور تازگی آئی ہے کہ موضوع ہی ایسا ہے، اور مجھ سے دونوں سینئر نے جو بات کی ہے میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے جو شب معراج ہے، آج کل پروٹوکول کا بڑا دور ہے، اور میرے نبی کو جو پروٹوکول ملا ہے وہ 50,000 فرشتوں کی جماعت آتی ہے
اور جو براق ہے اس براق کو جو سنبھالنے والے ہیں وہ فرشتوں کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں. اور جب براق آپ جی دیکھتے ہیں برق بجلی کو کہتے ہیں، صحیح. اور براق وہ تھی، وہ براق ملی کہ جہاں وہ نظر ڈالتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. تو کریم آقا علیہ السلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے میرے نبی آپ کو اللہ نے بلایا ہے، پوچھا کیوں، بتایا. پھر اللہ کے نبی نے تھوڑا سا، کیونکہ امتیوں کا خیال تھا، کہا میں تو آج براق پہ چلا جاؤں گا لیکن میری امت کا کیا بنے گا. تو پھر وہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ ان کو خوشخبری دے، امت کی خوشخبری. اور جب براق پر ابھی میرے نبی نے بیٹھنا تھا تو وہ براق جو جنتی سواری، تو جب سواری نے تھوڑا سا پریشان ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے براق تجھے پتہ نہیں کون تیرے اوپر سوار ہونے والا ہے. تو جب سننے والی سواری نے سنا، آج تو انسان نہیں نہ سمجھتے، سواری سمجھ گئی، تو براق کو پسینہ آ گیا، وہ پسینے سے شرابور ہو گئی. اور آپ دیکھیے کہ کریم آقا چلتے ہیں اور منزلیں طے کرتے جاتے ہیں. کہیں وہ انبیاء کو جماعت نماز پڑھاتے ہیں، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا نقطہ میں عرض کر آگے بڑھتا ہوں کہ قبر کی کھدائی اتنی کر لینی جائز ہے کہ جہاں بندہ کھڑا ہو کر بندہ جو ہے وہ سلام پیش کر سکے. مولانا احمد رضا صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ میری قبر اتنی گہری اس کی کھدائی کرنا کہ جب کریم آقا میری قبر میں آئیں تو میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ سکوں. تو کریم آقا علیہ السلام وہ سواری جاتی ہے اور ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں جو براق ہے، جو نورانی سواری ہے، وہ بھی رک جاتی ہے اور وہاں سے رف رف کا لفظ آتا ہے کہ ایک ایسا تکیہ، ایک ایسا صوفہ، ایک ایسی تحفہ ملتا ہے. کریم آقا وہاں جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے اوپر جا کے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے اگر 1 انچ بھی آگے بڑھوں گا تو میرے جو پر ہیں وہ جل جائیں گے. تو آقا بڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے جبرائیل کوئی دل کی خواہش ہو تو بتا، میں تیرے رب سے تیری بات کر سکوں. فرشتوں کے ہیڈ کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک اللہ سے عرض کر دینا کہ جب آپ کی امت گزرے اور جب گزرے تو جو میرے پر ہیں ان کے پروں کے اوپر سے گزر جائے. ایک روایت میں آتا کہ 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے. اب دیکھیے کہ وہ مقام اور مرتبہ جو ہے. پھر کریم آقا کی عظمت کو اس انداز میں بھی دیکھیے کہ کریم آقا وہاں جا کر روانہ ہوتے ہیں تو نہیں پہنچتے. تو میں یہاں یہ بات کروں جو سب سے بڑا تحفہ اس رات ہمیں ملا ہے، معراج کی رات ملا ہے، شب معراج ملا ہے، وہ باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک تو ہم نے پروٹوکول دیکھنا ہے کہ دنیا میں بڑی سی بڑی کوئی طاقت آ جائے، کوئی حکمران ہو جائے، اس کو فرشتوں کا پروٹوکول نہیں ملتا. میرے اور آپ کے نبی کو فرشتوں کا پروٹوکول ملتا ہے. اور کریم آقا علیہ السلام کے اوپر اتنا اللہ نے کرم فرمایا 70,000 حجابات جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. اور کریم آقا وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ نماز لے کے آتے ہیں. جو 50 نمازوں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ نمازیں کم ہوتی ہیں، اینڈ پہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. تو اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ اے میرے مصطفیٰ تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن ان کو جو ثواب ہے 50 نمازوں کا ثواب ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی پروفیسر صاحبہ شب معراج کی فضیلت اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ سندس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی وساطت سے پی ٹی وی کی پوری فیملی کو جہاں جہاں یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے شب معراج کی بہت مبارک ہو. اور آپ نے آغاز میں ہی اتنا خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام.
اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی بھی امت میں پیدا کر سکتا تھا, کسی بھی اور مخلوق کے اندر ہمیں پیدا کر سکتا تھا, مگر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ میں پیدا فرمانا اور اس کے بعد پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج والمعراج والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اس پر ایک زندگی کیا کروڑوں زندگیاں بھی مل جائیں, ہم شکر ادا کریں تو وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں جتنی مبارکباد آج ہم ایک دوسرے کو دے سکیں وہ کم ہے. دوسری بات, معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کو جب میں دیکھتی ہوں تو سب سے پہلا جو میرے قلب و ذہن کے اندر ایک تشکر ابھرتا ہے وہ اس چیز کا ابھرتا ہے کہ اپنے محبوب کی اللہ رب الکریم نے کیسے شان بڑھائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا وعدہ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ, اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو کفار و مشرکین نے آپ کو تانے دیے, گلی میں چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر نعوذ باللہ جب آپ کے ایک کے بعد دوسرے بیٹے کی وفات ہو گئی تو انہوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا. مگر یہاں دیکھیے غیرت خداوندی اپنے محبوب کی محبت میں کس طرح جوش میں آتی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کو نسل بریدہ کہتے ہیں نا, انہی کی یہی بے نام و نشان رہیں گے. آپ تو شان کوثر والے ہیں. اور یہاں بھی دیکھیے کہ جب آپ معراج کی رات تشریف لے کر گئے اور آپ نے سب کو بتایا کہ آج میں حتیم میں جب سو رہا تھا, اس کے بعد میں نے پھر جو ہے بیت المقدس تک سفر کیا رات کے کچھ حصے میں, اور اس کے بعد پھر مجھے اتنی نشانیاں دکھائی گئیں, پھر میں واپس آیا تو کفار و مشرکین مکہ نے جب آپ کا انکار کیا, آپ کی تکذیب کی, تو قرآن پاک جو جریدہ عالم ہے اس کے اندر پھر خبر اللہ کریم جاری فرما رہا ہے, دفاع اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, آپ کی شان کا ڈیفنس کس طرح سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ, کہ آپ نہیں گئے. کوئی کہتا نا کہ آپ خود گئے ہیں تو پھر بھی اعتراض باقی رہتا, مگر یہاں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ ہوتا ہے تو جیسے شہزاد مجدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اس کے 3 حصے ہیں. ان تینوں حصوں کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں علماء ذی وقار کی جو آراء ہیں ان کی روشنی میں, کہ پہلا جو آپ کا فیز تھا سفر کا, جو مکہ مکرمہ سے بیت الحرام سے شروع ہو کر بیت المقدس تک گیا, وہاں آپ کی بشریت کو جو ہے معراج نصیب ہوئی. پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر جو آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے کر گئے, اور جہاں وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو, وہاں پر آپ کی نورانیت کو معراج عطا ہوئی. اور اس سے آگے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ تک جو آپ کی خلوتوں کا معاملہ ہے, وہاں پھر آپ کی حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ اس کو معراج عطا ہوئی. بالکل صحیح. اور مزید اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن سر روفی صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے بسم اللہ. الحمدللہ تمام اسکالرس کی گفتگو سن کے تو میرے اسکیجول میں کچھ اور تھا, مگر اب میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں قصیدہ معراجیہ. بسم اللہ. صلی علی کی دھوم مچت آج رات ماں, صلی علی کی دھوم مچت آج رات ماں, سندر خدا کے گھر میں گہت آج رات ماں, سندر خدا کے گھر میں گہت آج رات ماں, رتین کو 4 چاند لگت آج رات ماں, اندھیر دھرتین سے اٹھت آج رات ماں, اندھیر دھرتیوں سے اٹھت آج رات ماں, جبریل ہاتھ باندھ کہن ہمرے سو سلام, تم کو خدا ہے یاد کرت آج رات ماں, تم
خدا ہے یاد کرت آج رات ماں ٹھم ٹھم براق آپ یوں چھم چھم کرت چلا آکاش و دھرت خوب سجت آج رات ماں آکاش دھرت خوب سجت آج رات ماں. مفتی صاحب جو آپ نے ذکر کیا شعر سنیے. حورن حبن کو دیکھ کہن ہائے رے خدا حورن حبن کو دیکھ کہن ہائے رے خدا کیسو حسین دلہا بنت آج رات ماں کیسو حسین دلہا بنت آج رات ماں. سدرا پہنچ کے حجرت جبریل جو کہن بس 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 حجور پر ہے جلت آج رات ماں بس بس حجور پر ہے جلت آج رات ماں. اشرف سدھارے شوق سے خود ہی خدا کے گھر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جی خواتین وزات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شب معراج کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات کا اہتمام پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا کراتے ہوئے اور اس کے بعد گفتگو کو آگے لے کر بڑھیں گے. ہمارے ساتھ علامہ شہزاد مجددی صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, اور روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تمام جب استاد موجود ہوں تو شاگرد کی جرت نہیں ہوتی ہے کچھ اور کہنے کی. لیکن سر گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے شہزاد مجددی صاحب, سر آپ سے آغاز کرتے ہوئے کہ جو پھر معراج کا سفر ہے سر, وہ جو واقعات پیش آئے ان پہ روشنی ڈالتے ہوئے. جی یہ جو سفر ہے نا, اس میں اصل میں تو یہی ہمارا حصہ اس میں یہی ہے کہ ہمیں ایک تو اس کو فالو کریں, ہم اس کو اگنور نہ کریں. جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے. بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ مطلب ایک بار معراج ہو گئی تو آپ ہر سال یہ کیا سیلیبریشن. تو میں نے کہا کہ بھائی تقریباً 46 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو جب 46 صحابہ روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ از خود دیکھ کے نہیں کر رہے, وہ صاحب معراج سے سن کے کر رہے ہیں. ارے واہ واہ واہ. تو معراج مکہ میں ہوئی ہے, بیان مدینہ میں ہوئی ہے. واہ. تو جب مدینہ شریف میں ٹرانسمیشن گئی اور صحابہ کرام نے اپنی ان مجالس, ان ماحول اور مواقع سے پھر وہ عکس کیے, تبھی تو یہ ہم سب ڈسکس کر پا رہے ہیں. بالکل صحیح. ورنہ کیسے بیان ہوتا؟ یہ براق کیا تھا, کسی کو کیا پتا براق کیا تھا. تو جب صاحب معراج نے خود, اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ مامور تھے اس پر اللہ کی طرف سے,
جس کا جو اینڈ تھا نا معراج کا وہ یہ تھا کہ محبوب آپ نے خود جا کے یہ معراج بعد میں بیان بھی کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لہٰذا یوں ہم ایک سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں، صاحب معراج کی اس سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے بھی، اور جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں۔ تو یہ بطور امتی، بطور مسلمان ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا اس میں ہمارے لیے بہت رہنمائی کے سامان ہیں، بالکل صحیح۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کا اہم ترین واقعہ یہی معراج ہی تو تھا، جو اس کا کلائمیکس تھا، اور وہ اس کا پس منظر دیکھیے کیا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مغموم تھے، اداس تھے، رنج تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے اور آگے سے مخالفت ہو رہی ہے، آگے سے میرے بلال کی چربی پگھلائی جا رہی ہے، تپتی ریت پہ لٹا کے پتھر مارے جا رہے ہیں اور تپتی بھٹیوں میں ڈالا جا رہا ہے میرے جان نثاروں کو اور میرے نام لیواؤں کو، اور پھر طائف میں براہ راست مجھے خون آلود کیا جا رہا ہے اور پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا پس منظر، ادھر عام الحزن بھی تھا، آپ کے چچا ابو طالب وہ وفات پا گئے تھے، آپ کی بہت پیاری حضرت سیدہ مخدومہ کونین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور آپ کے حرم کی زینت اور ام المومنین، ان کا وصال ہے۔ یہ سارا وہ بیک گراؤنڈ ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جبریل کو بھیجا اور سوئے ہوئے جگا کے معراج کروایا۔ ارے یہاں میں ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیوں کے، ولیوں کے، درویشوں کے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تو وہ حیران ہو گیا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے چاہا تھا اسے اس نے نہیں دکھایا، اور جس نے نہیں چاہا تھا اسے سوتے میں جگا کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا کے کہہ رہے ہیں نا ربی ارینی انظر الیک، تو اس کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آڈیو پروگرام تھا، یعنی کلیم کے لیے پروگرام آڈیو تھا، اور حبیب کے لیے پروگرام ویڈیو سمیت تھا، کہ وہاں صرف آپ کلام سنیں گے، اور معراج میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کلام والے کا دیدار بھی فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے اس میں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا تعلق اپنے رب سے کیسا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، پھر اللہ کی طرف سے مہربانی کیا تھی کہ جب دنیاوی امور میں محبوب کو اداس و غمگین دیکھا تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے پھر معراج عطا فرمائی، اور اس میں پھر دیکھیے کیسے فیزز رکھے ہیں، پہلے سیر ہو رہی ہے، ملائکہ آ رہے ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ محبوب لوگوں کے رسپانس پہ اپنے مقام کو قیاس نہ کریں، اپنے پیدا کرنے والے رب کے رسپانس پہ پرکھیں کہ آپ کی اس کی بارگاہ میں شان کیا ہے۔ لہٰذا وہ تھا پروٹوکول، وہ تھی شان۔ براق کیا چیز ہے، اس پہ بیٹھنا ذرا آپ تصور کیجئے، آج کا کوئی انسان کیا ایسی بجلی پہ سواری کر سکتا ہے؟ عام بشر۔ یہاں کسی نے چاند پہ جانا ہو تو ذرا اس کی کٹ تو پوچھیں وہ کیا پہنتے ہیں اور کون سی آکسیجن کہاں سے لیتے ہیں۔ تو اس میں وہ پہلو میں ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ جو آپ کشش ثقل سے نکل پا رہے ہیں نا، یہ بھی معراج کا صدقہ ہے۔ انسانی فکر کو معراج نے یہ شعور دیا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا نا کہ انسانی شعور، عقل، ادراک، اس کے اندر وہ سائنٹیفک بند کھڑکیاں کھلیں کہ بھائی تیرا اصل مقام و منزل کیا ہے، تو کہاں تک پرواز کر سکتا ہے، تیرا روٹ کیا ہے، تیری حدود کیا ہیں، وہ طے ہوئی۔ سپیڈ بتائی گئی، کس سپیڈ میں بشر اور انسان سفر کر سکتا ہے، اور اس کے تو ابھی بھی وہ امکانات ایسے ہیں کہ سائنس تو ابھی انگشت بدندہ کھڑی ہے، ابھی تو وہ بجلی اور لائٹ تک گئی ہے نا۔ تو اب یہاں دیکھیے کتنے پہلو ہیں، براق پہ سفر ہو رہا ہے، راستے میں رکتے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ تک جاتے ہوئے بھی کتنے سٹاپ ہیں، رکتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ اور یہ سنت دی کہ آپ کبھی سفر میں ہوں اور راستے میں سٹے مل جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، 2 رکعت نفل پڑھنے۔ اس رات بھی براق بھی رکا، 70,000 ملائکہ بھی رکے، پروٹوکول آفیسر بھی، اور کہا حضور یہاں 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اچھا
2 नफल पढ़े हैं। सुभान अल्लाह। तो पूछा कि तादरी कैफा तुसल्ली या रसूलल्लाह, कैफा सल्लैत, ऐना सल्लैत या रसूलल्लाह, कहाँ आपने नमाज पढ़ी? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये क्या मकाम है जहाँ मुझे नमाज पढ़ाई? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि हुजूर ये आपका वो मकाम है जहाँ आप हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। जो उस वक्त यस्रिब था, फिर तैबा बना, मदीना बना हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से, फिर तूरे सीना पे स्टे हुआ, फिर बैतुल लहम में स्टे हुआ, और जब वहाँ नफल पढ़े गए, वो छोटा सा एक 4 दीवारी कच्ची मिट्टी की थी, वहाँ भी 2 रकात नफल हुए। तो जिब्रील ने कहा, हुजूर ये वो मकाम है हैसु वुलिदा ईसा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। तो वहाँ मिराज ने ये मैसेज भी हमें दिया कि जहाँ अल्लाह के नबी की विलादत हुई हो, वहाँ नबी भी रुक के नफल पढ़ता है, अल्लाह, बल्कि इमामुल अंबिया हो तो वो भी रुक के नफल पढ़े, यानी वो जगह खास हो जाती है, सुभान अल्लाह, उसका एक तकद्दुस होता है, उसका एक रिस्पेक्ट और एहतराम होता है। फिर मुशाहिदात हुए, मज़ारात के अंदर देखा, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द, जिसको अल्लाह ने फरमाया कि लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएं। उन निशानियों में से ये मुकद्दस और पाक हस्तियों के मज़ारात भी हैं अंबिया किराम के, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अल-अंबिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम व युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा भी होते हैं और नमाज़ें भी पढ़ते हैं। लिहाजा मुस्लिम शरीफ में है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रई तो मूसा फ़ी कब्रिही काइमुन युसल्ली, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। फिर मस्जिद अक्सा शरीफ पहुँचे, वहाँ जिब्रील अमीन ने अपनी उंगली से एक चट्टान में सुराख किया और वहाँ बुराक को बांधा गया। अल्लाह, हालांकि बुराक ने कोई भागना नहीं था, लेकिन ये एक निशानी थी, और वो निशानी बाद में रही। सुभान अल्लाह। और उस रात कैसरे रूम ने, ये अब रिकॉर्ड बन रहा था, एक हिस्ट्री बन रही थी। उस मस्जिद अक्सा के बड़े पादरी से जब उसके बारे में पूछा तो उसने कहा, वाकई जनाब मैं वहाँ गया था, तो वो चूँकि हम तो दरवाज़ा बड़ा मेन गेट बंद करके गए थे, लेकिन उस रात उसकी जो मेन चौकाट है वो भी हिली हुई थी, अल्लाह, और वहाँ चट्टान के अंदर वो निशान भी था जहाँ बुराक को बांधा गया था। तो ये बाद में तस्दीकात हुई। फिर वहाँ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत हुई, 1,24,000 अंबिया ने हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, फिर आसमानों की तरफ रवाना हुए। वहाँ फिर अंबिया किराम खड़े थे रिसेप्शन पे, हर आसमान पे मलाइका के साथ एक जलीलुल कदर नबी खड़े थे। कहीं ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, कहीं याह्या अलैहिस्सलाम खड़े हैं, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं, कहीं हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह खड़े हैं, और कहीं जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम खड़े हैं। और वो देख रहे हैं कि हम सबसे बाद में आने वाला कहाँ जा रहा है। अरे और मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि मैं तूर पे जिसकी एक तजल्ली की तलब में था, ये हुसैन ज़ात को और पूरे जलवे को देखने वाला जा रहा है। तो ये भी एक कैफियत थी। अल्लाह ताला दिखा रहा था अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपने महबूब की शानें और अज़मतें। और फिर जो बात हुई, उसी रात फिर नमाज भी अता हुई, उसी रात जिब्रील भी रुके सिदरा पे, और उन्होंने कहा कि अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला, सादी के अल्फाज में बेसोजत परम, जो भी बात हुई कि अगर मैं इससे आगे जाऊँ तो मेरे पर जल जाएंगे। ये बात, आखिरी बात मैं यहाँ ये करता हूँ, सिदरतुल मुंतहा जो है, ये मैं अपने लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो मखलूक की आखिरी चेक पोस्ट है इस कायनात में। वाह, इससे आगे बशर तो क्या, फरिश्ते का दाखिला भी ममनू है। तो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम तो वहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। अरे जहाँ नूर रुक रहा है वहाँ आपकी बशरियत आगे जा रही है, तो आपकी नूरानियत का आलम क्या हो, आपकी अबदियत का ये मकाम है। सोचिए तो नूरानियत का आलम क्या होगा कि इस पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं कि जिब्रील अमीन नूर हैं और नूरियों के इमाम हैं। तो नूर जहाँ रुक जाए और बशरियत उससे आगे रवाना हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ए हज़ारा जिब्राइल अंदर बशर। मौलाना रूमी ने कहा ना कि आपकी बशरियत की वुसअत ये है कि उसमें हज़ारों जिब्रील समा जाएं, तो आपकी नूरानियत का आलम क्या हो। अरे वाह, अरे वाह सर। बस मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ, क्यों मिल गया मुझे कि वो वहाँ से आगे मेरे आका का वतन असली शुरू हो रहा था। अरे सुभान अल्लाह, वो हुजूर का वतन असली था। यही वजह है कि जिब्रील प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर पहले ला रहे थे, वहाँ रुक के अर्ज किया, आका आगे के रास्ते तो आप जानते ही हैं, वहाँ तो आप जानते ही हैं। क्योंकि यही वजह है, हम जब कुरान को पढ़ते हैं तो इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि ये सफ़र जब शुरू हुआ मस्जिद हराम से,
اور پھر واپسی ہوئی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ڈائمینشنز کا ذکر کیا ہے. ادھر سے ادھر جانے کا ذکر بھی ہے, ادھر سے ادھر آنے کا ذکر بھی ہے. لیکن ادھر سے ادھر جانے کا ذکر ہے تو قسم نہیں ہے, صرف یہ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. سبحان لیکن جب ادھر سے ادھر آنے کا ذکر ہوا نا رفیع صاحب قبلہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا, کہا مجھے قسم ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد کی جب وہ واپس آ رہا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جانے کا ذکر ہوا تو اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی, واپس آنے کا ذکر ہوا تو قسم ارشاد فرمائی. تو جواب یہ آیا کہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ وہاں قسم ان یوجول چیز کی اٹھائی جاتی ہے, ایز یوجول جو چیز ہو اس کی قسم ذکر نہیں کی جاتی. تو کہا کہ محبوب کا ادھر سے ادھر جانا بڑی بات نہیں ہے, اپنے وطن میں جا کے چھوڑ کے پھر غلاموں کے پاس آنا یہ کمال کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. وہ حضور کا وطن اصلی ہے جو ابھی ذکر ہوا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہزاروں سال حضور وہاں رہے ہیں, اور جب پہلی دفعہ ادھر سے ادھر آنا ہوا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور, ادھر سے ادھر نور آیا اور پھر ادھر سے ادھر بشر گیا, اور پھر جب واپس آئے ہیں تو پھر نور امت کے لیے بخشش کا وعدہ لے کے آیا ہے. تو یہ ہے وہ چیز, اس لیے عاشقوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فرمائے ہوئے 14 صدیاں یہ سفر کیے ہوئے بیت گئی ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور کے محدثین, متکلمین, شارحین, مفسرین, صوفیاء, واعظین, خطباء, اسکالرز بیان کرتے آ رہے ہیں, لیکن کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے اس معجزہ معراج کی کسی ایک ڈائمینشن کو بھی کمپلیٹ کر دیا. آج تک یہ اتنا بڑا معجزہ ہے, اتنی وسعتیں ہیں اس کے اندر, اتنی گہرائیاں, اتنی گیرائیاں, اتنے حوالے ہیں کہ بالآخر وہ ایک پروگرام تو کیا ساری زندگی پروگرام کر کے قلم بند کر کے رکھ کے یہ کہے گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو انہوں نے کہا جی کہ اینڈ یہ ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کا نام ہے. اگر نبی کا نور بشریت کا لبادہ اوڑھ کے ادھر سے ادھر آئے غلاموں کو نوازنے کے لیے تو یہ میلاد بن جاتا ہے, اور اگر مصطفیٰ اپنی بشریت سمیت رب کے عرش پہ جلوہ فرمائے تو یہ معراج بن جاتا ہے. تیری ہر ادا پہ ہو جا فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے کی ہے, وہ اشارتاً بیان ہوئی کہ کبھی بھی زندگی میں نبوت کو اپنے پیرامیٹرز پر نہ تولیں اور پرکھیں اور جانیں, اپنے آپ پر قیاس نہ کریں. یہ یہاں تو میں نے حدیث میں یہ پڑھا کہ شب معراج سے 3 راتیں پہلے جبریل ملائکہ کو لے کے آ کے ریہرسل کرتے رہے ہیں. مستند احادیث میں موجود ہے, جبریل ملائکہ کے ساتھ اترے, حتیم میں حضور لیٹے ہوئے تھے اور کہا یہ ہے جن ان کو ہم نے لے کے جانا ہے. دوسروں نے کہا یہ دائیں بائیں کون لیٹے ہوئے ہیں, کہا یہ حضرت امیر حمزہ ہیں, یہ ان کے صحابہ ہیں, ان کو لے کے جانا ہے. اور وہاں کہا کہ اچھا یہ محمد ہے, کہا ہاں یہ محمد ہے. من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. کہا یہی وہ ہیں جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے, جس نے ان کی نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اور محمد ہی فرق ہے لوگوں میں. وہ جملہ جو میں نے کہا اس پر ایک آرگو کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ نبوت کو اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. صحیح بخاری شریف کی, مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن سینہ مبارک چاک کیا گیا, شک صدر ہوا, قلب اطہر کو نکالا گیا. یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یہاں ہے, قلب انور وہاں ہے, بظاہر کنیکشن کوئی نہیں ہے. قلب اطہر کو دھویا جا رہا ہے اور بتا بھی حضور رہے ہیں کہ دھویا جا رہا تھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ دل کی دھڑکن کی محتاج ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے کہ دل اپنے دھڑکنے میں ان کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر براق کی سپیڈ، یہ جو 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ ہم صرف تھوڑا سا شیشہ ڈاؤن کریں نا تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کان بند۔ تو اگر کسی کو اٹھا کے گاڑی پہ بٹھا دیں اور براق 120 کیا سپیڈ، یہ یاداؤ خطوہ انداک سا طرف ہی، جہاں اس براق کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں پہلا قدم ہوتا تھا۔ اس سپیڈ میں حضور جا رہے ہیں، لیکن اپنے ہوش حواس اور اپنے اعضاء، اپنے ہر چیز پر اتنا کنٹرول قابو ہے کہ اس سپیڈ میں بھی ہزاروں من مٹی کے نیچے پیغمبر کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو پیغمبر یہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہی مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے ہیں اور وہی چھٹے آسمان پہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی کسی عام نبی کے جیسا ہونا کا تصور نہیں کر سکتا۔ میرے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ وہ جو بات حضرت نے کی تھی نا تو وہ اعلیٰ حضرت نے یوں دریا کو کوزے میں بند کیا کہ ایک چل کے طور پہ آتے اور کہتے ہیں رب آرینی، مجھے دیدار کروا، جواب ملتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میں تو دکھا سکتا ہوں، تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور دیکھے گا۔ اور ادھر ہوتا ادنو منی یا محمد، محبوب میرے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی گفتگو سینئر نے کی ہے۔ دیکھیے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اس قلم کو دیکھا جس قلم سے کائنات کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، شور تھا، تقدیر لکھی جا رہی تھی، اور وہاں پہ میرے نبی نے جو مشاہدات کیے کہ سود خوروں کا انجام بھی دیکھا اور گناہ کرنے والوں کا بھی انجام دیکھا، یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام دیکھا، اور چگلی کرنے والوں کا بھی انجام دیکھا، جو بات کریں اور عمل نہ کریں ان کا عمل بھی دیکھا۔ کہیں پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کہیں زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، کہیں عورتوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، کہیں ان لوگوں کے اوپر سختی کی جا رہی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، وہ بار بار اس سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوچھا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو بات کر لیتے ہیں، ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر سکتے، عہد پورا نہیں کر سکتے۔ اور کریم آقا نے جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں، اور صحیح احادیث سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، کریم آقا نے ایک ایک لمحے کو بتایا۔ اور آج ہمیں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو کریم آقا نے مناظر دیکھے، ان مناظر کو، جو جہنم والے مناظر تھے، ان سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، دوسرے کو تنگ نہ کریں، مال حرام نہ کھائیں۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور ان لوگوں کا انجام دیکھا نا کہ جن کے جو ہونٹ تھے وہ ہونٹ کی طرح مانند تھے۔ آج یہاں ہم اپنے آپ کو بہت دیکھ لیتے ہیں، اور کریم آقا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک جنت کا منظر ہے، وہاں جنت میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، شہد بھی ہے، دودھ بھی، ہر شراب بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے، جبرائیل عرض کی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نیک لوگ، یعنی کہ وہ جو جنت کا منظر ہے وہ بیتاب تھی۔ تو جنت کو بتایا گیا کہ تیرے پاس یہ نیک لوگ آنے والے ہیں۔ جب کریم آقا واپس آتے ہیں تو کریم آقا نے وہاں ایک منظر دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پاؤں کی آہٹ تھی وہ آپ نے سماعت کی۔ تو کریم آقا نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال تو کیا، اب دیکھیں سیاہ کالا حبشی، اور فرماتے ہیں اے بلال تو کیا نیک عمل کرتا ہے، میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کوئی اور عمل تو نہیں کرتا،
لیکن میں تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. یعنی کہ ہم نے سجدے کو، یہ جو پیشانی ہے اس کو اللہ کے حضور جوڑنا ہے. اور پھر وہاں دیکھیے کہ ابو جہل جب کریم آقا نے وہ جو ام ہانی تھی انہوں نے کہا کہ یہ نہ بتانا، تو کریم آقا نے کہا نہیں میں بتاؤں گا. آپ کھڑے ہوئے مکہ میں اور حرم شریف کے پاس. جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں تو ابو جہل نے کہا کیا یہ باتیں درست ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو کہا کہ اگر میں لوگوں کو بلا لوں، مکے کے لوگوں کو بلا لوں، تو کیا آپ اپنی بات پہ قائم رہو گے؟ کریم آقا نے فرمایا ہاں. ابو جہل نے آواز دی، مکے کے لوگ اناؤنسمنٹ سن کر اکٹھے ہوئے. تو آپ نے پھر دوبارہ کہا، اور وہاں دیکھیے کہ لوگ ایک ایسے لوگ تھے جو اس وقت ایمان لے آئے، کچھ بھٹک گئے. تو کریم آقا نے پھر کہا، انہوں نے مکے والوں نے کہا اچھا آپ نے یہ سفر جو دیکھا ہے تو جو لوگ قافلے گئے ہیں ان کو کہاں دیکھا؟ تو کریم آقا نے قافلے جو گئے ہوئے تھے تاجروں کے ان کو کہا، بتایا کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ آرام کر رہا تھا، پانی ان کے پاس پڑا ہوا تھا، میں نے پانی وہاں سے استعمال کیا. پھر جو مسجد اقصیٰ ہے اللہ کے نبی اس سے پہلے آپ ظاہری طور پہ روحانی طور پہ نہیں گئے تھے. کریم آقا نے وہ جو اپنے دروازے تھے، ستون تھے، ان کی نشانیاں بھی بتائیں. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جو قافلے گئے تھے وہ فلاں دن فلاں وقت سورج طلوع ہوگا تو وہ قافلے واپس آئیں گے. اور مکے کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے کہ محمد نے کہا تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت وہ قافلہ واپس آئے گا تاجروں کا. تو ادھر سورج طلوع ہوتا ہے، کفار کہتے ہیں کہ قافلہ تو تاجروں کا واپس آ گیا ہے، لیکن سورج، کریم آقا نے سورج تو طلوع ہو گیا ہے لیکن قافلہ واپس نہیں آیا. ابھی کافروں کا یہ کہنا تھا. میرے اور آپ کے نبی نے کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہوا ہے، قافلہ بھی واپس آ گیا ہے. ان تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے اور تمام جو باتیں ابھی ہم آگے بھی کریں گے، اس کا یہ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کے بندوں کا دیکھیے یہاں پہ جو سائنسدانوں نے اس پہ کہا کہ جی ایک انسان نہیں کر سکتا. ارے بھائیو، انسان نہیں کر سکتا. جن انسانوں کی صدقے، جیسے ان نبی کے صدقے ساری کائنات کے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے لیے جو وہ کشائیں ہیں، جو شعائیں ہیں، جو مناظر ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف ایمان کی کیفیت چاہیے. اور میں یہاں یہ بھی میرا وجد یہ کہتا ہے کہ اللہ نہ جانے اللہ نے جب کریم آقا کو بلایا ہوگا تو اس کائنات کے نظام کو کتنا عرصہ روکے رکھا ہوگا کہ میرے محمد کو آنے دو، سارے مناظر، سارے معاملات مشاہدہ دیکھ لے، اس کے بعد میرے نبی یہاں سے الوداع ہوں. اور اس رات کی جو مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ 3 فرض پڑھ کے، 2 سنت پڑھ کے، 2 نفل پڑھ کے بیٹھ کے، صوفیہ کہتے ہیں کہ یا کریمو 1001 دفعہ پڑھ لے گا، پورا سال وہ بندہ یعنی کہ بے روزگار نہیں رہے گا، مال کی اس کو قلت نہیں ہوگی. اور میں ابھی اس پہ تفصیل میں ابھی پروفیسر صاحبہ سے بات کر کے پھر روفی صاحب کی طرف بڑھ کے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں عبادات کی طرف ضرور آنا چاہوں گی بالخصوص. جی پروفیسر صاحبہ. سندس، یہ تو اتنا خوبصورت اور ایمان افروز جو ہے واقعہ ہے اور اس کے مختلف جہات ہیں کہ جی چاہتا ہے اس پہ بھی بات کی جائے، اس پہ بھی بات کی جائے. اب اس کے حوالے سے دیکھیے، کسی نے کہا تھا، غالباً یہ اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے کہ وہ جو نہ ہوں تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں، کنڈی ہل رہی ہے، بستر آپ کا گرم ہے، آپ کا امامہ شریف جو ٹہنی سے ٹکرایا ابھی وہ ٹہنیاں ہل رہی ہیں، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ چند لمحات ہیں نا جن کو ایک عقل جو ہے وہ کبھی بھی معیار کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خارق العادت ہو. اس میں ایک انسانی عقل وہاں تک اس کی اپروچ ہی نہیں ہے. اور جہاں پھر میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاؤں گی کہ حقیقت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے.
تو ہماری تو وہاں تک رسائی نہیں، لیکن جو واقعات ہم تک پہنچے ان کے تناظر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، اور رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ وہ جو ایک مسلمان کی معراج ہے نا، اس کے لیے کیا کیا اسباق ہیں، جیسے بات ہو رہی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، محدثین کرام نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے بار بار جو رؤیت الہیہ کے لیے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا، تو وہ جتنی دفعہ دعا مانگی چہرہ والضحیٰ کی شکل میں وہ دعا قبول کی گئی۔ ایک مرتبہ آپ کے استقبال کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو قبر میں جو آپ یصلی کا جو صیغہ ہے وہ درود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ کھڑے ہو کر درود و سلام سے استقبال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ پھر آپ آگے دیکھیے جب آپ عرش پر تشریف لے جاتے ہیں تو جو بار بار آواز آ رہی تھی کہ قریب آئیے قریب آئیے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے رب آگے بڑھتا ہے اور فرماتا ہے قف یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب اب آپ ٹھہریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رب آپ پر اب درود بھیج رہا ہے۔ تو وہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو حکم ملا، یہ جو سنت الہیہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بتائی، ملائکہ کی سنت بتائی، وہ اسی رات کے حوالے سے تھی۔ پھر جب ہم تحائف کی بات کرتے ہیں تو یہاں جانے والے بھی تحائف لے کر گئے، اور کیا لے کر گئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام جو جتنی بھی اللہ رب الکریم کے لیے ایک مسلمان کی طرف سے، ایک صاحب ایمان کی طرف سے تحائف ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے۔ اور آگے سے کیا آتا ہوتا ہے اس کے جواب میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب الکریم میرے آپ کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سلام بھیجتا ہے تو اس کے بعد میں یہاں آ کر تو میرا جو ضبط ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اس لمحے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں بھولے، اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی اس گنہگار کمزور امت کو نہیں بھولے، جن کے لیے بار بار چکر لگائے کہ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 45 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 5 نمازیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ اب میں جاؤں اور اپنے رب کی بارگاہ میں کروں۔ تو وہ امت کیا درود و سلام سے اگر دور رہے گی تو کیا وہ معراج پا سکے گی؟ وہ امت اگر نماز سے دور رہے گی جو تحفہ معراج ہے تو کیا وہ جو ہے معراج کے حصے میں سے خراج پا سکے گی؟ وہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات دن میں بار بار پڑھنے کا حکم آیا، ہر قعدہ اخری میں پڑھنے کا حکم آیا، تو کیا اس کے بعد یہ امت وہ جو علامہ نے کہا تھا نا رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے، جن سے اسیاں عجیب شے ہے، کوئی اسے پوچھتا پھرے ہے، ذرے شفاعت دکھا دکھا کر پھر کیسے کلیم کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کی گنتی تو ہم نے پوری کر لی، اب حق شفاعت آپ استعمال فرمائیے اور ہماری بخشش کرا دیجئے۔ تو وہ جو صلاۃ کا ایک جو رشتہ ہے اس امت کے ساتھ، محبت کا اور عشق کا، اس امت کو وہ لوٹانا ہے معراج کی رات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روفی صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے سر بسم اللہ۔ یہ بیٹی نے نماز کے حوالے سے بات کی ہے کہ شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ، تو اسی حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں، حیا علی الصلاح کی آواز جب سنو، حیا علی الصلاح کی آواز جب سنو، چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو، چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو،
آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ بتلاؤ کیسے ملتا ہے کیا کیا نماز میں، حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں، حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ پہلا سوال حشر میں ہوگا نماز کا، کر دے سوال ہم کو نہ رسوا نماز کا، کر دے سوال ہم کو نہ رسوا نماز کا، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ تبلیغ میں نماز کی مشغول میں رہوں، یہ ایک کام میرے خدا عمر بھر کروں، یہ ایک کام میرے خدا عمر بھر کروں، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آمد ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آمد ہے، اولاد کا سیرا سر سوہد وہ احمد پیارا آمد ہے، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ یاسی کی چمک ہے تاتل میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آمد ہے، معراج کی رتیاں گھوم یہ تھی، ایک رات دلارا آمد ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا اللہ، غلمان نے پکارا اللہ، خود رب جہاں ہے
مدح سرا خود رب جہاں ہے مدح سرا محبوب ہمارا آوت ہے معراج کی رتیاں گھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمہرے بھاگ جگے عرشیو تمہرے بھاگ جگے عرشیو تمہرے بھاگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لاکھ کا سیرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب روفی صاحب. اللہ تعالیٰ نے خواتین حضرات روفی صاحب کو ایک ایسی خوبصورت آواز سے نوازا ہے کہ جب بھی یہ کوئی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ روفی صاحب. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، حضور کا ذکر کا یہ سارا فیض ہے. ارے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چونکہ ہم اپنی نشریات کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابھی وقت ہے، لیکن سب پھر شہزاد مجددی صاحب کی طرف سے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے شب معراج سے جو پیغام ہمیں سیکھنے کا ملتا ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے سر. جی میں پیغام کے ساتھ ساتھ ایک کلام بھی عرض کر رہا ہوں پلیز جس میں پیغام بھی ہے اور مسلسل نعت ہے معراج شریف کے حوالے سے. مفتی صاحب روفی صاحب نعت شریف کی اشعار عرض کر رہا ہوں کہ جمال حریم دنا دیکھ آئے، جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے. جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے، اور ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ. ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھا. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھائے، اور تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا. واہ 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 بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور روفی صاحب شعر ہے کہ بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا. بے شک بے شک بے شک. بھلا یہ حاصل ہے معراج. ایک دفعہ پھر ارشاد. بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھائے. جو بالا ہے وہم و گماں کی حدوں سے، جو بالا ہیں وہم و گماں کی حدوں سے، مقامات وہ مصطفیٰ دیکھائے. اور یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا. بے شک یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھائے. جمال حریم دنا دیکھائے، خدا کو حبیب خدا دیکھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر بہت سبحان خوب، اللہ۔ سبحان اللہ جی سر جی کیا یہ ادھر سے بھی سحر طاری ہوتا ہے اور یہاں بھی وہی کیفیات ہیں۔ اصل میں یہ ذکر معراج کا اور میرے نبی کی حیات کے کسی بھی پہلو کا ہے ہی ایسا، اس میں چاشنی، لذت، سرور اور کیفیات کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ یہ ذاکر کی معراج ہے مفتی صاحب، جی بے شک یہ ہمارا معراج، اس معراج کا ذکر اس کی کرنا ہے، معراج یہی بات میں نے آغاز میں بھی یہ کہا تھا۔ اور دیکھیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی کے 3 مین فیز ہوتے ہیں، جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے اور جب وہ دولہا بنتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان تینوں لمحات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یاد کیا۔ اللہ دنیا میں آئے ہیں تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، گھر والوں نے کان لگایا، حضور کے لب ہلے، شاید کچھ فرمانے لگے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی حضور کے لب نازنین کی جنبش سے ٹکرا کے نکلنے والے الفاظ یہ تھے، رب حبلی امتی۔ اور جب دولہا بنے ہیں، اتنا بڑا پروٹوکول، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، 70 ہزار ملائکہ، جنتی سواری، نورانی قندیلیں۔ کسی نے کہا کہ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے؟ صفے باندھے کھڑے ہیں حور و ملائک، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے۔ تو اتنے بڑے پروٹوکول میں یہاں دولہا چھوٹا سا دولہا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کسی کو۔ تو میرے لجپال نبی جب سوار ہونے لگے، قدم اٹھا کے پھر نیچے رکھ کے فرمایا، میرے لیے اتنا پروٹوکول ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اور ملا کیا اس رات میں؟ یہ تحائف کی بات ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تو ادھر سے ہدایہ تھے، روفی صاحب حاصل ہے آج کی ٹرانسمیشن کا، یہ تو ادھر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رب کی بارگاہ میں ہدیے پیش کیے گئے نا، اور اللہ کی طرف سے نماز بھی، درود بھی، وہ سب انعامات ہوئے۔ لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا نا، وہ صرف اور صرف امت کی بخشش کا ایجنڈا، مذاکرات اس پہ ہوئے ہیں۔ اور وہ میں بھی اکبر وارثی مرحوم کی زبانی بیان کر دیتا ہوں چونکہ اس میں شارٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مذاکرات، گیو اینڈ ٹیک کیا ہوا؟ کہا کہ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے۔ یہ جو شب معراج ہے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے۔ تو شاہ نے عرض کی امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک، تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے، مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، سبحان اللہ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، لطف تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ تو یہ وعدہ لے کے آیا ہمارے لیے، تو یہ مجدہ جاں فضا ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا منظر بھی آیا کہ قدرت نے میری گردن کے پیچھے ایک ہاتھ رکھا، جس کو ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، جس سے مجھے ٹھنڈک ملی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو نے آج مجھے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے۔ اور کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اللہ اللہ ہے، یہ ایک نکتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ پوری کائنات کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، لیکن کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو کریم آقا نے کہا، عرض کی، اے باری تعالیٰ
تو نے میرے اوپر آج اتنا کرم فرمایا ہے، ایک میں بھی تحفہ تیرے لیے لے کر آئی جو تیرے پاس نہیں۔ اب اللہ نے کہا سمجھانے کے لیے، اللہ نے کہا کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، وہ کون سی چیز ہے میرے پاس نہیں؟ تو عرض کی اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عجز لے کے آیا ہوں، عاجزی لے کے آیا ہوں، کیونکہ اللہ عاجز نہیں، وہ غفار ہے، قہار ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی جو اصل معراج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کریم آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب مومن کی معراج نماز ہو اور وہ فرد شب معراج مناتا رہے، والدین کا نافرمان ہو، بیوی کا حق نہ ادا کرتا ہو، بچوں کا حقوق پورے نہ کرتا ہو اور گناہوں میں مبتلا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی ذات سے اور بالخصوص اس راز سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بندہ سب کچھ ہو جائے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کو عجز اختیار کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی میں بقا ہے۔ جو تکبر ہے وہ اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، اور جو بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، وہ نماز نہ پڑھے، وہ سویا رہے، یہ اللہ کی رحمت کو تو گوارا ہے، لیکن اللہ کی جو قدرت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس فرد کو نظام مل جائے، توبہ مل جائے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا، ہمیں آج کی رات اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی پیشانی کو سجدوں سے آباد کرنا ہے، اسی میں ہمارے ملک کی بہتری ہے، اسی میں ہماری کائنات کی بہتری ہے۔ بے شک۔ جی پروفیسر صاحبہ، بہت شکریہ سندس۔ میں بس پیغام یہیں اپنی بات کو کلوز کرنا چاہوں گی کہ اس میں سے جو بنیادی 3 چیزیں ہیں، میں بحیثیت عورت کے اپنے لیے جو عکس کرتی ہوں، ایک تو ہم نام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، دوسرا ہم مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور لیکن تیسری چیز جو ہم مس کرتے ہیں وہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تمسک ہے۔ اب دیکھیے مقام کی بات ہوئی، ہم نے سب نے بہت اس کے اوپر بولا، کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ آپ کی وہ شان تھی کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، ان کا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، کہ رب نے جن کو بلایا ان کا پروٹوکول کیا تھا۔ ہر آسمان پر یہ ندا دی جا رہی ہے کہ بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں، اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بلائے گئے ہیں، مگر جو لے کر آئے، کیا ہم اس پیغام پر خواتین غور کرتی ہیں کہ وہ جو عورتوں کی جو ہے دوزخ کے اندر تعداد کثرت کے ساتھ دیکھی، ان کے کیا 2 گناہ تھے جن کی وجہ سے اپنی زبان کا غلط استعمال، چغلی غیبت جو کرتی ہیں، شوہروں کی جو ناشکری کرتی ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے اسباق اگر ہم آج اپنے بچوں کو بتانا شروع کریں تو ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہم پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی خیرات پا سکتے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا جب تک میں نے واقعہ معراج نہیں پڑھا تھا کہ آپ نے دیکھا جنت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو 1 گناہ کسی کو جو ہے صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ 10 گناہ ہے، مگر جو قرض دینے کا ثواب ہے وہ 18 گناہ ہے۔ اس کی حکمتیں آپ نے بیان فرمائی، آج ہمیں نہیں اس بات کا پتہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ پتھر نگل رہے ہیں اور وہ نکال بھی رہے، پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ آج سود خوری ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے جواز کی مختلف شکلیں اور جہات ہم تلاش کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہی جو میں نماز کی بات کر رہی تھی، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کے وقت میں جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے۔ تو بات میں یہی ختم کروں گی، علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج وہی غیر مشروط وفاداری اور لامحدود محبت صرف ایک ذات جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے ہمیں چاہیے، اور واقعہ معراج سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام معزز مہمان اور شیف انم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو نیاز کا اہتمام کیا گیا اس کی پریزنٹیشن بھی فائنل دکھاتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے، اگر ہم دکھا سکیں کیمرے سے بھی خواتین وزات، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی جو خصوصی نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ نے دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا اور ان کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین وزات
ہماری طرف سے خدا حافظ، لیکن جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام، بسم اللہ۔ میں ایک جملہ پلیز کہنا چاہوں گا کہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ یا اللہ سجدے میں موت آئے مگر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، توفیق دے نماز کی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ میں پیش کر رہا ہوں۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، جن کے نعلین کو چومے عرش پری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود، میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آ کے سنوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میرے نبی جی کا نام